लास्ट पार्ट। अभी निकाह की तकरीब खत्म ही हुई थी कि अचानक किले के बैरूनी हिस्से से चीखों पुकार और तलवार के टकराने की आवाजें आने लगी। बस्ती के जवान आदल की क़यादत में किले के नीचे खुफिया रास्तों से अंदर दाखिल हो चुके थे। वो ज़ीनल को बचाने के लिए अंधाधुंध सिपाहियों पर वार कर रहे थे। दरबार में हंगामा मच गया। बुरहान ने ज़ीनल को अपने पीछे किया और अपनी तलवार नीलाम से निकाल ली। बुरहान, मैं लोगों को मत मारना। ज़ीनल ने तड़प कर उसका बाजू पकड़ लिया। बुरहान ने ज़ीनल की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक बार फिर वो पुरानी वहशत जाग उठी थी। मैंने इनके नाम सल्तनत की है ज़ीनल, लेकिन अगर वो मेरी दुल्हन को मुझसे छीनने आए हैं तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुरहान शेर की तरह तलवार से बाहर निकला। बस्ती के लोग पुरअज़म तो थे, लेकिन किले की तरबियत याफ्ता फौज का मुकाबला करना उनके लिए नामुमकिन था। चंद ही मिनटों में आदिल और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर कर घुटनों के बल ला दिया गया। बुरहान ने आदिल की गर्दन पर तलवार रख दी। ज़ीनल भागती हुई वहां पहुंची। रोक दो बुरहान, मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ, अब इन मासूमों का खून मत बहाओ। बुरहान ने आदिल की तरफ देखा, फिर ज़ीनल के आंसू से भीगे चेहरे पर नजर डाली। उसने तलवार पीछे खींची और सर्द लहजे में कहा, जाओ पताल के बासियों, आज तुम अपनी मलका की वजह से जिंदा बचकर जा रहे हो। इस किले की आधी सल्तनत अब तुम्हारी है। लेकिन अगर दोबारा किसी ने मेरी दुनिया की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम इबरतनाक होगा। बस्ती के लोग जख्मी हाल में मायूसी से ज़ीनल को वहीं छोड़कर वापस लौट गए। शादी की ये खूनरेज़ा रात अब अपने आखिरी पहर में दाखिल हो चुकी थी। बुरहान ज़ीनल को लेकर अपनी शाही ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। कमरा गुलाब के फूलों और शम्मों से सजाया गया था, लेकिन ज़ीनल के लिए ये एक जलता हुआ दोज़ख था। वो कमरे के वसत में खड़ी रो रही थी। उसका सुर्ख जोड़ा और मेहंदी में रचे हाथ अब उसे अपनी शिकस्त का निशान लग रहे थे। बुरहान ने अपनी तलवार एक तरफ रखी और आहिस्ता से ज़ीनल के करीब आया। उसने ज़ीनल के कंधों पर हाथ रखा तो ज़ीनल ने तड़प कर उसका हाथ झटक दिया। मुझसे दूर हो, तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की है, तुम मेरे पूरे खानदान के कातिल की औलाद हो, ज़ीनल ने चिल्लाते हुए कहा। बुरहान ने गुस्सा करने के बजाय ज़ीनल को जबरदस्ती अपनी तरफ मोड़ा और उसे अपने सीने से लगाया। ज़ीनल ने उसके सीने पर हाथ मारे उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन बुरहान की गिरफ्त लोहे की तरह मजबूत थी। उसने ज़ीनल के कान के पास झुककर इंतहाई मध्यम और सहर अंगेज आवाज में कहा, मैं जानता हूँ ज़ीनल, तुम मुझसे नफरत करती हो, तुम्हारी ये नफरत जायज है, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो, मेरी मलिका हो। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से पिघला दूंगा, चाहे मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी इस नफरत के साए में ही क्यों ना गुजारनी पड़े। उसने ज़ीनल का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके गालों पर बहते हुए आंसू को अपने घूंटे से साफ किया। ज़ीनल ने अपनी नजरें उसकी आंखों में गाड़ दी, जहां जुनून, अज़म और एक तड़पता हुआ इश्क बैक वक्त मौजूद था। वो जानती थी कि वो बुरहान के इस कैद में फंस चुकी है, लेकिन उसका दिल अब भी बुरहान के लिए पत्थर ही था। शादी की पहली सुबह वादी सकर के लिए एक नया पैगाम लेकर आई। ज़ीनल ने बुरहान का दिया हुआ शाही सफेद और स्याह लिबास ज़ेबतन किया, जिस पर सोने की कढ़ाई थी। उसका रूप अब एक मजलूम बस्ती की लड़की का नहीं, बल्कि पताल के इस शेरनी का था जो अपने बुलंदी पर राज करने आई थी। बुरहान ने अपने वादे के मुताबिक दरबार खास मुनक़िद किया, जहां ज़ीनल को बाकायदा सल्तनत के आधे हिस्से की मोहर और चाबियां सौंपी जानी
جانی تھی۔ دربار میں موجود سردار اور امران نزیل کو دیکھ کر غصے سے تلملا اٹھے، خصوصاً برہان کا چچا شیر شاہ، جو پرتخت کے خواہشمند تھا۔ وہ ایک پتال کی لڑکی کو ملکہ تسلیم کرنے پر بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ جیسے ہی منزل نزل کے ہاتھ میں دی گئی، شیر شاہ کھڑا ہو گیا اور حقارت سے بولا، برہان ایک عورت اور وہ بھی نچلی وادی کی ہماری تقدیر کا فیصلہ کرے گی؟ یہ ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے۔ برہان کچھ بولتے سے پہلے زینت خود کھڑی ہو گئی۔ اس نے برہان کو مہر کو مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑا اور دربار میں اپنی کڑکتی آواز میں بولی، شیر شاہ، یہ مہر تمہارے بزرگوں کی نشانی ضرور ہے، لیکن یہ سلطنت میرے اپنوں کے خون سے بنی ہے۔ آج سے پتال کے لوگ پر ہونے والا ظلم بند ہوگا۔ اگر کسی کو سردار کا اعتراض تو وہ اسی وقت یہ سلطنت چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ زینت کو اس کے نٹر حکمرانہ پورے دربار کو خاموش کروا دیا۔ برہان نے زینت کے اس روپ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں فخر اور محبت کی چمک اور بڑھ گئی۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی چینی ہوئی دلہن واقعی قلعے پر راج کرنے کے قابل ہے۔ دربار کے بعد برہان زینت کو قلعے کے سب سے اونچے مینار پر لے گیا، جہاں سے پوری وادی اور نیچے کی بستی صاف نظر آتی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سورج بادلوں کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ برہان آہستہ سے زینت کے پیچھے آیا، اس کے کندھوں پر ایک گرم شال اوڑھی۔ اس کا یہ انداز انتہائی نرم اور رومانوی تھا۔ اس نے زینت کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، جو مہر پکڑنے کی وجہ سے ابھی تک کانپ رہے تھے۔ آج تم نے ثابت کر دیا زینت، تم صرف میری بیوی نہیں، اس سلطنت کی اصل حقدار ہو، برہان نے محبت سے چور آواز میں کہا۔ زینت نے اپنا ہاتھ چھپانے کی کوشش نہیں کی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی سرد تھیں۔ میں نے یہ سب اپنے لوگوں کے لیے کیا برہان، تمہارے لیے نہیں۔ میری نفرت اب بھی قائم ہے۔ برہان نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ اپنی جیب سے ایک پرانا خونی خنجر نکال کر زینت کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ وہی خنجر تھا جس سے برہان کے دادا نے زینت کے خاندان پر ظلم کیا تھا۔ میں تمہاری نفرت کی قدر کرتا ہوں زینت، برہان نے اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے انتہائی گہرے لہجے میں کہا۔ یہ وہ خنجر ہے جس سے تمہاری دنیا اجڑی تھی، میں یہ خنجر تمہیں سونپتا ہوں۔ جس دن تمہیں لگے کہ میری محبت جھوٹی ہے یا میرے خاندان تمہارے حکموں کا دعویٰ نہیں کر سکا، تم یہ خنجر میرے سینے میں اتار دینا، میں اف تک نہیں کروں گا۔ برہان نے اپنا سر زینت کے کندھے پر رکھ دیا، جیسے وہ اپنی زندگی اس کے نام کر چکا ہو۔ زینت نے خنجر کو دیکھا اور پھر برہان کی اس زمانہ وار عاشق کو۔ اس کا دل پہلی بار ایک پل کے لیے لرز گیا، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ جہاں ایک طرف برہان زینت کے عشق میں اندھا ہوا تھا، وہیں قلعے کے تحریک راہداریوں میں ایک خوفناک سازش جنم لے رہی تھی۔ شیر شاہ زینت کے ہاتھوں پر اپنی توہین اور سلطنت کا جانا برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے قلعے کے تہہ خانے پر اپنے وفادار جنرل اور سپاہیوں کو جمع کیا۔ برہان اس لڑکی کے عشق میں پاگل ہو چکا تھا۔ وہ اپنی پوری سلطنت اس پتال کی لڑکی کے قدموں میں ڈھیر کر دیے گا۔ شیر شاہ نے گررا کر کہا، ہمیں اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ شیر شاہ نے زینت کے کھانے میں ایک ایسا زہر ملانے کا منصوبہ بنایا جو آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی بیماری سے مرا ہے۔ رات کے وقت جب زینت اپنے کمرے میں اکیلی تھی، برہان سلطنت کے کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ ایک خادم جو شیر شاہ کی وفادار تھی، زینت کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ زینت جو گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، اس نے گلاس اٹھایا اور چہرہ جیسے ہی وہ اپنے ہونٹوں سے لگانے والی تھی، اچانک کمرے کی کھڑکی زور سے کھلی اور تیز ہوا شمع بجھ گئی۔ اندھیرے میں زینت کا ہاتھ لرزا اور گلاس فرش پر گر کر ٹوٹ گیا، لیکن شیر شاہ کے سائے اب بھی اس کی جان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ کمرے میں دودھ کا گلاس کھلنے کی آواز اور خادم کے چہرے پر ابھرنے والے خوف نے زینت کو تھکنا کر دیا۔ وہ پتال کی بڑی بڑی لڑکی تھی، خطرے کی بو کو بھانپنا اچھے سے جانتی تھی۔ اس نے فوراً اس خادم کا ہاتھ دبوچ لیا جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس دودھ میں کیا تھا؟ سچ بتاؤ، ورنہ تمہارا حشر برا ہوگا، زینت نے شیرنی کی طرح گرج کر پوچھا۔ خادم زینت کے حاکمانہ روب کے سامنے ٹک نہ سکی اور روتے ہوئے گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ ملکہ،
مجھے معاف کرتے ہیں، یہ کام شیر شاہ صاحب کا ہے۔ انہوں نے مجھے آپ کے کھانے میں زہر ملانے کا حکم دیا تھا تاکہ آپ کو رستے سے ہٹایا جا سکے۔ زینل کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری۔ اسے اندازہ تھا کہ قلعے کی سردار اسے قبول نہیں کر رہے، لیکن وہ اس حد تک گر جائیں گے یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ ابھی وہ کچھ فیصلہ کرتی کہ کمرے کے باہر دروازہ کھلا اور برہان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح زینت کے لیے نرمی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے فرش پر بکھرا ہوا دودھ، ٹوٹا ہوا گلاس اور روتی ہوئی خادمہ کو دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات سیکنڈوں میں بدل گئے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے زینل؟ برہان نے سخت اور گہری آواز میں پوچھا۔ زینل نے فرش پر پڑے زہر آلودہ دودھ کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے چچا شیر شاہ نے میری جان لینے کی کوشش کی ہے برہان۔ یہ ہے تمہارا وہ قلعہ جہاں تم مجھے ملکہ بنا کر لائے ہو، جہاں سانس لینے پر بھی موت کا پہرا ہے۔ جیسے ہی برہان نے زینل کے منہ سے یہ بات سنی، اس کے دماغ پر وحشت کا وہ پرانا جنون سوار ہو گیا جس نے اسے ماضی میں ایک بے رحم جنگجو بنایا تھا۔ اس کی رگوں میں خون ابلنے لگا۔ اس کے عشق پر وار کرنے کی جرأت اس کے اپنے چچا نے کی تھی، اور یہ چیز برہان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ شیر شاہ! برہان کے حلق سے ایک ایسی گرج نکلی جس نے پورے کمرے کی دیواریں ہل گئیں۔ اس نے اپنے میان سے تلوار نکالی اور بنا ایک پل ضائع کیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زینل نے اس کے چہرے پر پھیلا وہ ہولناک غصہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ برہان سیدھا شیر شاہ کے محل کے حصے میں داخل ہوا۔ شیر شاہ اس وقت اپنے چند وفادار سرداروں کے ساتھ اگلی چال کا منصوبہ بنا رہا تھا کہ اچانک برہان نے لات مار کے دروازہ توڑا۔ شیر شاہ اس کے ساتھی خوف سے کھڑے ہو گئے۔ برہان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شیر شاہ نے ایسی آواز میں رعب لانے کی کوشش کی۔ غداروں کے لیے کوئی رعب نہیں ہوتا چچا جان، برہان نے چبا چبا کر کہا۔ برہان نے بنا کوئی موقع دیے شیر شاہ پر حملہ کر دیا۔ شیر شاہ کے وفادار سپاہی برہان کو روکنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن برہان اس وقت غصے اور جنون کی اس حد پر تھا جہاں اسے روکنا ناممکن تھا۔ اس نے چند ہی سیکنڈوں میں سپاہیوں کو ڈھیر کر دیا اور شیر شاہ کو گردن سے پکڑ کر زمین پر پٹک دیا۔ برہان کی تلوار شیر شاہ کے سینے پر تھی۔ اس وقت زینل بھی دیوار کے اس حصے میں پہنچ گئی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں۔ برہان شیر شاہ کا گلا کاٹنے ہی والا تھا کہ زینل نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ روک دو برہان، اسے مت مارو۔ اگر تم نے اپنے چچا کا خون بہایا تو تم میں اور ظالموں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ انہوں نے میرے خاندان کو تباہ کیا تھا، زینل نے اونچی آواز میں کہا۔ برہان نے مڑ کر زینل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں خوف کی طرح سرخ تھیں اور جسم غصے سے کانپ رہا تھا، لیکن زینل کا لمس اس کی بات برہان کے جنون کے لیے ایک جادو کی طرح کام کرتی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنی تلوار کو تھوڑا پیچھے کیا، لیکن اس کی گرفت شیر شاہ پر اب بھی مضبوط تھی۔ اس نے تمہاری جان لینے کی کوشش کی زینل، جو میرے عشق کا دشمن ہے وہ اس دنیا میں رہنے کا قابل ہی نہیں، برہان نے گررا کر کہا۔ تو اسے وہ سزا دو جو یہ کبھی بھول نہ سکے، لیکن اس کی خون سے اپنے ہاتھ میں نہ ہو زینل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ برہان نے شیر شاہ کو حقارت سے دور پھینکا
اپنے جنگلات و آواز سلطان کے سیاحت خانے میں قید کر دیا جائے، اس کی تمام جائیداد ضبط کر کے پتار کے لوگوں کے نام کر دیے جائیں، اور کل صبح اس پورے دربار کے ساتھ ملکہ زینل کے پیروں میں گر کر معافی مانگنی ہوگی، ورنہ اسے وادی کے سب سے اونچے مینار سے نیچے پھینک دیا جائے گا۔ شہنشاہ کو سپاہی گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جبکہ باقی سردار خوف سے کانپتے ہوئے برہان اور زینل کے سامنے جھکے۔ برہان اپنی تلوار واپس میان میں ڈالی اور زینل کے قریب گئے۔ اس نے زینل کے چہرے پر ہاتھ رکھا، اس کا غصہ اب بالکل ختم ہو چکا تھا اور آنکھوں میں صرف زینل کے لیے فخر تھا۔ دیکھا زینل، تمہاری ایک آواز پر میں اپنے خون کا گلا بھی کاٹ سکتا ہوں اور اس کو پکڑ سکتا ہوں۔ اب تو مالک یہ جگہ صرف تمہاری حفاظت سے ہوئی ہے۔ فرحان انتہائی دھیمے اور رومانی لہجے میں کہا۔ زینل اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سے اس کے لیے ایک بے پناہ سچی دیوانگی تھی، اور پہلی بار زینل کے دل کی سخت دیوار میں ایک بہت باریک سی درار آئی۔ شہنشاہ کی برکنار سزا، اس کی جائیداد پتال کے نام ہونے کی خبر جیسے نیچے وادی میں پہنچی تو بستی والوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ جو بستی صدیوں سے خوف و فکر کے سائے میں جی رہی تھی، آج وہ روشنیوں کا جشن تھا۔ بستی کے بزرگوں اور جوانوں نے مل کر ملکہ زینل کے نام کے نعرے لگائے۔ وہ جان گئے تھے ان کی بیٹی نے بلندی سے جا کر پتار کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ برہان کی سپاہی اب بستی والوں پر روشن تحائف پیش کر رہے تھے۔ وادی کی طریق میں پہلی بار آلہ اور اسفل کے درمیان خلیجی مٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ قلعے کے اندر زینل نے جب نیچے بستی سے آنے والے خوشیوں اور ڈھیروں کی آوازیں سنی، اس کے چہرے پر ایک سچی اور خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ اپنے کمرے کے بالکنی میں برہان خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے زینل کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو اس کا اپنا دل بھی باغباں ہو گیا۔ وہ آہستہ سے زینل کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی مضبوط پاؤں کو زینل کے گرد پھیلایا۔ اس نے زینل کو پیچھے سے اپنے گوش میں لیا۔ زینل نے ہمیشہ کی طرح چٹک کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ برہان کے اس اچانک اور نرم نسل کے پل کے لیے سخت رہ گئی۔ اور میری ملکہ خوش ہے؟ برہان نے زینل کے کان کے پاس انتہائی مدھم اور سحر انگیز آواز میں سرگوشی کی۔ اس کی سانسوں کی گرم نیزنی زینل کی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ زینل نے نظر جھکا کر اس کا دل تیز سے دھڑک رہا تھا۔ میرے لوگوں خوش ہیں برہان، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا پتال میں بھی کبھی ایسا جشن ہوگا۔ برہان نے زینل کا رخ اپنی طرف موڑا۔ چاند کی روشنی زینل کے خوبصورت چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کا روپ مزید نکھر گیا۔ برہان نے انتہائی محبت زینل کی آنکھوں میں جھانکا۔ زینل، میں نے تمہاری خاطر اپنی سلطنت کا سودا کیا، اپنے چچا کو قید کیا۔ کیا یہ سب بھی تمہارے دل کی نفرت کو کم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا مجھے ابھی وہ تمہارا وہ سچا پیار نہیں ملے گا جس کے لیے میں روز تڑپتا ہوں؟ برہان نے زینل کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے دل پر رکھا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی جا سکتی تھی تو زینل کے نام پر دھڑک رہی تھی۔ زینل نے برہان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کوئی وحشت نہیں تھی، بلکہ کوئی بے رحمی نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف اپنے سچے عاشقی، التجا اور دیوانگی تھی۔ زینل کی دل کی وہ سخت پتھریلی دیوار جو دشمنی اور ماضی کی زخموں سے بنی تھی، برہان کے اس مخلص اور بے پناہ عشق کی گرمی سے اب آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ اس نے پہلی بار برہان کی طرف ایک نرم محبت بھری نظروں سے دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولی، تم بہت ضدی ہو برہان۔ برہان کے چہرے پہ ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آگے بڑھ کر زینل کے ماتھے پر ایک طویل اور گہرا بوسہ دیا، جس سے وہ اس کی خاموش قبولیت کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ اس رات قلعے کے اس کمرے میں نفرت کا تالا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا اور ایک لازوال عشق کی نئی داستان شروع ہو چکی تھی۔ جنون عشق وادی صدر کی تاریخ کا سب سے خوبصورت دور شروع ہو چکا تھا۔ برہان اور زینل اب صرف میاں بیوی نہیں تھے، بلکہ اس سلطنت کے دو مضبوط ستون بن چکے تھے۔ زینل نے قلعے کا نظام کو اپنی عقل و فہم سے سنوارا، جبکہ برہان اس کے ہر فیصلے پر آنکھیں بند کر کے مہر لگا دیتا ہے۔ جو سردار کبھی زینل کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اب اس کی حکمرانہ رعب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوتے تھے۔ برہان کو پرانا باشندہ جنرل اب زینل کی محبت کے سائے میں آ کر ایک پرسکون جھیل کی طرح ہو گیا تھا۔ وہ دن بھر سلطنت کے کاموں میں زینل کا ساتھ دیتا اور رات ہوتے دنیا سے بے خبر صرف اس کے عشق کے حساب میں کھو جاتا۔ پتال اور آلہ کے درمیان کی دیوار ہمیشہ کے لیے گر چکی تھی۔ وہ پوری وادی میں اب امن و سکون کا راج تھا۔
برہان زینت کو وادی کے سب سے خوبصورت اور پوشیدہ حصے میں لے گیا، جیسے اس نے خاص طور پر زینت کے لیے گلاب کے باغات بہتے جھرنوں سے سجایا تھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی خوبصورت بارات دری بنی ہوئی تھی جہاں چاندی رات کا سحر پھیلا ہوا تھا۔ برہان زینت کا ہاتھ پکڑا اسے جھرنے کے کنارے لے گیا۔ اس نے زینت کے گلے میں ہیرو اور زمرد کا ایک انتہائی نایاب ہار پہنایا۔ زینت مسکرا کر برہان کی طرف دیکھا۔ برہان، اب ان قیمتی تحائف کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو پورے سلطنت میں انعام کر چکے ہو۔ برہان نے آگے بڑھ کر زینت کو کمر سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ وہ اسے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ اس کا یہ انداز ہمیشہ کی طرح دلکش اور رومانوی تھا۔ اس نے زینت کی تعریفوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بہت چھوٹی چیز ہے زینت، میں تو اپنی جان بھی تمہارے قدموں میں رکھ دوں تحفہ میں۔ یہ تحفہ اس ہار کے لیے نہیں بلکہ اس خوبصورت احساس کے لیے جو تم نے میرے دل میں جگایا ہے۔ برہان نے انتہائی گہری اور مخور آواز میں کہا۔ زینت کے گال پر اپنے ہونٹ رکھ دیا اور پھر آہستہ سے اپنا سر اس کی گود میں رکھ اور وہیں گھاس پر بیٹھ گیا۔ زینت نے محبت سے برہان کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنا شروع کی۔ بلندی کا وہ بے رحم بادشاہ آج فتح کی بیٹی کی گود میں ایک معصوم قیدی بن کر سکون کی سانس لے رہا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد قلعے میں وہ دنیا جس کی وادی کی ہر انسان کو انتظار تھا۔ قلعے کی شاہی طبیب نے دربار میں آ کر برہان کو ایک ایسی خوشخبری سنائی جس نے پورے قلعے کی دیوار کو خوشی کے نعروں سے گونج دیا۔ مبارک ہو عالی جناب، ملکہ زینت امید سے ہیں، واجد سب کو اس کا نیا وارث ملنے والا ہے۔ برہان جیسے یہ رواج سنے اور ایک پل کے لیے سخت رہ گیا۔ خوشی اور حیرت کے کیسے طوفان اس کے اندر تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دربار سے تمام ستاروں کا منہ وہیں چھوڑ کر دیوانہ وار زینت کے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہ کمرے کے دروازے کھول کر اندر داخل ہوا جہاں زینت بستر پر بیٹھی شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ برہان بنا کچھ کہے اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے زینت کے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملنے لگا۔ اس کا پورا جسم خوشی سے کانپ رہا تھا۔ زینت، کیا یہ سچ ہے؟ تم مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری دینے جا رہی ہو؟ برہان کی آواز جذبات سے رن گئی تھی۔ زینت نے محبت سے سر ہلا کر حامی بھری۔ برہان نے جھک کر زینت کے پیر پر اپنا ہاتھ پڑا، انتہائی عقیدت اور پیار سے وہاں اپنا سر رکھ دیا۔ اس کا وہ جنون جو کبھی نفرت اور جنگ اکساتا تھا، وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے انتہائی مقدس حفاظتی حصار میں بدل گیا تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں زینت، ہمارا بچہ اس وادی کی بلندی اور پتھر دونوں پر حاکم ہوگا۔ وہ اعلیٰ اور اسفل کی ایک نئی روشنی دے گا۔ برہان نے زینت کے ماتھے پر بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ زینت نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اب ان کی محبت مکمل ہو چکی تھی۔ دشمن کا وہ کالا سایہ ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا۔ وادی سکر کی فضاؤں میں آج صبح ہی پھولوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ قلعے کی اونچی دیواروں سے لے کر نیچے پتھر کی گلیوں تک ہر جگہ رنگ برنگی جھنڈیاں اور چراغ سجے ہوئے تھے۔ اور رات آ پہنچی تھی جس کو پوری وادی کا بے صبری سے انتظار تھا۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد شاہی قلعے میں ایک معصوم بچے کی رونے کی آواز گونجی۔ طبیب نے مسکراتے ہوئے بچے کو ایک نرم سفید ریشمی کپڑے میں لپیٹا اور باہری انتظارگاہ میں کھڑے برہان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ برہان نے جیسے اپنے بیٹے کو دیکھا اس کی آنکھوں خوشی کے آنسو سے بھر گئی۔ بچہ کائنات کا سب سے خوبصورت معجزہ لگ رہا تھا، جس کی آنکھیں بالکل زینت جیسی نرم اور چہرہ برہان جیسا بروقار تھا۔ برہان چہرے کو لے کر زینت کے پاس آیا۔ زینت کی تکی ہوئی لیکن ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ بستر پر لیٹی تھی۔ برہان نے زینت کے برابر بیٹھ کر بچہ اس کی گود میں رکھا۔ وہ جھک کر زینت کی ماتھے پر اپنی محبت کا سب سے گہرا بوسہ دیا۔ شکریہ زینت، مجھے دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ دینے کے لیے۔ دیکھو بیٹا، ہمارا بیٹا بلندی اور پتھر کے ملاپ کی سب سے خوبصورت نشانی ہے۔ برہان انتہائی جذباتی اور مدھم آواز میں کہا۔ زینت کے گال کو چھوا۔ زینت نے بچے کو سینے سے لگایا اور برہان کا ہاتھ تھماتے ہوئے کہا، بولی، اس کا نام شمس ہوگا برہان، وہ سورج جو وادی سکر کے ہر اندھیرے کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا۔ اگلے ہی دن برہان اور زینت اپنے ننھے شہزادے کو لے کر قلعے کے سب سے اونچے مینار پر آئے۔ نیچے پوری وادی کے لاکھوں لوگ جمع تھے۔ اعلیٰ کے سردار، پتال کی غریب، سب ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے۔
برہان نے زینت کی کمر پہ ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ زینت نے اپنے بیٹے شمس کو ہوا میں بلند کر کے پوری سلطنت کے سامنے پیش کیا۔ جیسے ہی لوگوں نے اپنے نئے وارث کو دیکھا، پوری وادی ملکہ زینت زندہ باد اور آقا برہان زندہ باد کے نام سے گونج اٹھی۔ عوام میں ہزاروں رنگ برنگی غبارے اور چراغ چھوڑے گئے جنہوں نے دین کے اجالے کو مزید روشن کر دیا۔ وہ وحشت اور نسلوں پرانی خونی دشمنی، 5 گھنٹے کے خوفناک طوفان اور زبردستی کا جبر، سب کچھ برہان کے جنون، عشق اور زینت کی صبر اور طاقت کے سامنے ہار چکے تھے۔ اب صرف ایک خوبصورت سلطنت تھی اور ایک پرسکون دنیا تھی، اور ان کی لازوال محبت کا سنہری دور تھا۔